Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine. Today we will study about Hegel, his biography and his work. As you know, Hegel was one of the prominent philosophers of German idealism. We studied Schelling and Fichte before Hegel. So today we will start about Hegel. Who was Hegel and his work? Hegel was born in Stuttgart, which was a city in Germany, on 27 August 1770. As a child, he was a voracious reader, means he was a reader who was eager to study, and it was due to his mother, which was very progressive mother who actively nurtured her children's intellectual development. यानी उसकी माँ एक ऐसी माँ थी जो अपने बच्चे की जहनी नशोनुमा पे बहुत फोकस करती थी, तो इस वजह से जो हेगल था वो एक ऐसा रीडर था, यानी वो बहुत किताबें पढ़ने का शौकीन था। तो हेगल की भी ऐसी एक आदत डेवलप हुई कि वो भी किताबें पढ़ने लगा था। हेगल चूँकि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, और वो एक एस्टेब्लिश्ड मिडिल क्लास फैमिली, मतलब यानी वो कोई गरीब नहीं थे, बल्कि एक अच्छी खासी एक मिडिल क्लास फैमिली थी जिसको कोई मसाइल कोई तकालीफ वगैरह नहीं थे, क्योंकि उसका वालिद एक सिविल सर्वेंट था एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट में, जो जर्मनी का उस जो शहर है स्टटगर्ट, वहाँ पे वो एक सरकारी मुलाजिम था। और हेगल बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, और उसके बारे में कहा जाता है कि वो तकरीबन 6 साल जब वो था तो वो तकरीबन मौत के मुंह से निकल गया था। हालांकि उसकी बीमारी इतनी सख्त थी कि कोई उसके बचने के चांसेस नहीं थे। हेगल जर्मन आइडियलिज्म में एक मेन फ़िलोसोफर है, उसका बहुत बड़ा नाम है हेगल का। और हेगल की जो फ़िलोसफी है वो केंट से, केंट का जो वर्क है इमैनुअल केंट, जो कि एक दूसरा फ़िलोसोफर है जिसने आइडियलिज्म की बुनियाद रखी थी, उसके फ़िलोसफी से निकली है। कहा जाता है कि अगर इमैनुअल केंट न होता तो शायद हेगल की भी फ़िलोसफी न होती और वो भी शायद एक फ़िलोसोफर नहीं बनता। हेगल आजकल तो उसकी फ़िलोसफी का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन उस वक्त तक जर्मनी में ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फ़िलोसोफर था, और बहुत से जो लीडिंग एकेडमिक फ़िलोसोफर्स थे अमेरिका में या ब्रिटेन में, वो हेगलियन के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि वो ज़्यादातर हेगल को फॉलो करते थे। उसकी फ़िलोसफी को कार्ल मार्क्स, जिसको दुनिया जानती है, जो लीडिंग इकोनॉमिस्ट था जिसने सोशलिज्म की बुनियाद रखी थी, वो भी हेगल का एक डिसिपल मीन्स उसका एक शागिर्द था। उसकी शागिर्दी उसने भी हेगल की शागिर्दी इख्तियार की थी, वो भी मार्क्स भी हेगल का शागिर्द रह चुका था। एक लीडिंग फ़िलोसोफर जो कि दुनिया में उसका नाम था, वो भी हेगल का शागिर्द रह चुका था। पहली इब्तदाई ज़िंदगी में हेगल का जो झुकाव था वो रूहानियत की तरफ हो गया था, वो जवानी में वो रूहानियत की तरफ कायल हो गया था। और बाद में जब उसने फ़िलोसफी की अपनी शुरुआत की, तो वो भी मिस्टिसिज्म फ़लसफ़े या रूहानियत से वो मुतासिर हुआ था। और उसने पहली जो फ़िलोसफी पढ़ाई थी वो एज अ प्राइवेट डोजेंट मतलब है कि बग़ैर पैसे के, बग़ैर सैलरी के जो कोई लेक्चर वगैरह देते हैं तो उसको प्राइवेट डोजेंट कहते हैं। तो उसने भी पहली फ़िलोसफी जीना शहर में इस तरह पढ़ाई थी, वो पैसे नहीं लेता था। फिर बाद में वो वहाँ पे नम्बर्ग एक शहर है, वहाँ पे ये बतौर प्रोफेसर वहाँ पे भर्ती हुआ, और वहाँ पे तकरीबन और फिर बर्लिन जो कि जर्मनी का कैपिटल है, वहाँ पे 1818 जहाँ जब उसकी वफ़ात हुआ 1818 में, वहाँ तक इसने वहाँ पे फ़लसफ़ा पढ़ाया जो सारी ज़िंदगी। फिर बाद में हेगल की फ़िलोसफी बर्ट्रैंड रसल के मुताबिक बहुत ही मुश्किल फ़िलोसफी है। वो कहते हैं बर्ट्रैंड रसल कि मेरे नज़दीक हेगल की फ़िलोसफी सबसे ज़्यादा मुश्किल फ़िलोसफी है उसको समझने में। हेगल की फ़िलोसफी आसानी से समझ नहीं आती, वो एक बहुत ही मुश्किल उसकी फ़िलोसफी है। अच्छा, हेगल चीज़ों के बारे में कैसे सोचता है? वो चीज़ों को एज अ होल देखता है। जिस तरह हमने पहले भी फ़िलोसोफर जिसमें हमने पढ़े थे उसमें भी हमने ये बात की थी कि होल या पार्ट्स, वो चीज़ों को एज अ होल, हमारी बॉडी है, हम ह्यूमन बींग्स है, तो वो चीज़ों को एज अ होल के बस हम ये ह्यूमन बींग्स है, वो हमारी जो बॉडी पार्ट्स है, चाहे आँख हो गया, कान, नाक, हाथ, पाँव, उसको अलग अलग नहीं देखता, बल्कि वो उसको एक मुकम्मल शक्ल में देखता ही एज अ ह्यूमन बींग्स हो। तो वो भी होल की बात करता है, वो दुनिया को भी इस नज़र से देखता है कि जो दुनिया है वो एटम्स या सोल्स वगैरह से नहीं, बल्कि वो उसको
ایک کلیکشن آف ایٹمز یا کلیکشن آف سول بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو ایٹمز یا سولز ہے وہ سیلف سبسسٹنٹ، یعنی وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یعنی وہ کوئی آزاد چیزیں نہیں ہے، بلکہ اس سے ہی یہ دنیا بنی ہے اور دنیا کو ہمیں ایز اے ہول دیکھنا چاہیے. اور جو اس سے پہلے جو پرمیندیز یا اسپینوزا میں ہم نے پڑھا تھا وہ بھی ہول کی بات کرتے ہیں، لیکن جو ڈفرینس ہے اسپینوزا اور ہیگل کے جو ہول میں یعنی وہ کس طرح پرسیو کرتے ہیں، تو وہ اس طرح ہے کہ جو اسپینوزا ہے وہ ہول کو ایز اے سمپل سبسٹانس دیکھتا ہے، جبکہ ہیگل وہ اس کو کمپلیکس سسٹم دیکھتا ہے، یعنی ہم آرگینزم ہے. تو اسپینوزا کا یہ خیال ہو گیا کہ بس ہم سمپل ہیومن بینگز ہے، یعنی ہمارے اندر کا جو سسٹم ہے وہ اتنا کمپلیکس نہیں ہے. لیکن ہیگل کے مطابق یہ ایک کمپلیکس سسٹم ہے جو ہیومن بینگز ہے، اور یعنی جو ڈائجسٹو سسٹم وغیرہ ہو گئے، ریسپائریٹری سسٹم، تو جو ہمارے جو اندر جو سسٹمز ہے یعنی وہ اس کو ایک کمپلیکس سسٹم کے جو انسان ہے یعنی اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پیچیدہ نظام ہے جو مختلف نظاموں سے بنا ہوا ہے. اور وہ کہتا ہے ہیگل کے مطابق کہ دنیا جن چیزوں سے بنی ہے وہ ایلوژن نہیں ہے. ایلوژن کہتے ہیں یعنی فالس پرسیپشن کو. ایک چیز پڑی ہوئی ہے، یعنی ایک رسی پڑی ہوئی ہے اور ہم یہ سمجھے کہ یہ سام ہے تو اس کو ایلوژن کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں جن چیزوں سے بنی ہے وہ یعنی ہر چیز ایلوژن میں نہیں ہے کہ ہم اس کو یعنی غلط پرسیو کرتے ہیں، بلکہ ہر چیز کی کچھ نہ کچھ حد تک ریئلٹی موجود ہے، اور وہ ریئلٹی کو ہم ایز اے ہول یعنی اس میں دیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ایلوژن کا عنصر اس میں آتا ہے، حالانکہ ہر چیز جو ہے وہ ریئل میں موجود ہے. اچھا، ہیگل کہتا ہے کہ جو ریئل ہے وہ ریشنل ہے. ریشنل جیسے میں نے آپ کو پچھلے ٹاپکس میں سمجھایا تھا کہ ریشنل کہتے ہیں لاجیکل کو، یعنی آپ کسی چیز کو ریزننگ کے ذریعے اس کو یعنی دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے پیچھے ابھی یہ جو چیز ابھی میں کوئی لیکچر پڑھا رہا ہوں تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، یعنی میں آپ کو یہ کورس میں نے آپ کو پڑھانا ہے، یعنی یہ ریزن ہے اس لیے میں آپ کو ابھی لیکچر ریکارڈ کرا رہا ہوں. تو اس وجہ سے جو ریشنل ہے کہ وہی ریئل ہے، اور جو ارریشنل جو چیز ہوگی وہ ہیگل کے مطابق وہ ریئل نہیں ہے. اچھا، پھر وہ ہول کے بارے میں کیا یعنی اس کی کیا رائے ہے کہ ہول کیا چیز ہے. تو کہ ہول جو ہے ہیگل کے مطابق دی ایبسلوٹ ہے، یعنی ایبسلوٹ اس کے مطابق کہ وہ فائنل شیپ ہے، یعنی ایبسلوٹ جو جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی نہ کوئی دوسری شیپ ہوتی ہے، یعنی وہ ایک مکمل ایک پرفیکٹ وہ چیز ہوتی ہے، اور اس سے نہ کوئی دوسری چیزیں یا بنتی ہے یا اس سے کوئی نکلتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جو ہول ہے وہ ایبسلوٹ ہے، اور اس کے مطابق جو ایبسلوٹ ہے وہ اسپریچول ہے، یعنی مطلب گاڈ ہے، یعنی گاڈ اسپریچول، یعنی ایبسلوٹ جو چیز ہوتی ہے وہ اسپریچول، اور اسپریچول اس کے مطابق وہ گاڈ ہے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ہیگل کا جو کاو تھا پہلے وقتوں میں جوانی میں تو اس روحانیت کی طرف تھا. تو وہاں پہ یہ جو چیز آتی ہے ہیگل کے مطابق جو ایبسلوٹ جو چیز ہے وہ اسپریچول ہے، اور اسپریچول اس کے نزدیک جو ہے وہ گاڈ ہے. اچھا، دو چیزیں ہیں جو ہیگل کو دوسرے فلسفر سے یعنی مختلف بناتی ہے یا الگ بناتی ہے. ایک چیز اس کا ہے کہ وہ لاجک پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے، یعنی اس کے مطابق لاجک کی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے. وہ کہتا ہے کہ لاجک کے ذریعے ہی ہم کسی چیز کی ریئلٹی کو یعنی حاصل کر سکتے ہیں، ڈیڈیوس کر سکتے، ڈیڈکشن میتھڈ جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں پڑھایا تھا ڈیڈکشن کیسے کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ لاجک کے ذریعے ہم کسی چیز کی ریئلٹی کو حاصل کر سکتے ہیں. اور جو تیسری جو دوسری چیز ہے وہ ہے ٹرائی ایڈک مومنٹ. ٹرائی ایڈک کہتے ہیں کسی چیز کا یعنی یونین آف 3 تھنگز، یعنی کوئی چیز اگر 3 چیزوں سے بنی ہے تو اس کو ٹرائی ایڈک مومنٹ کہتے ہیں. ابھی ہم بعد میں پڑھیں گے کہ اس نے نالج کو ٹرائی ایڈک سمجھتا ہے. تو وہ کس طرح نالج کو ٹرائی ایڈک سمجھتا ہے تو یہ ابھی ہم بعد میں پڑھیں گے. تو اس کے مطابق جو 2 چیزیں پہ وہ زیادہ زور دیتا ہے، ایک ہے لاجک کو، وہ لاجک کو یعنی بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ اس سے ہم ریئلٹی کو حاصل کر سکتے ہیں، اور جو دوسرا ہے وہ ہے ٹرائی ایڈک مومنٹ. اچھا، ابھی ہم پڑھیں گے کہ وہ نالج کو ٹرائی ایڈک یعنی نالج کن 3 چیزوں سے بنی ہے یا نالج کس طرح یعنی اس میں 3 چیزیں شامل ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو پہلی چیز ہے نالج میں وہ سینس پرسیپشن، یعنی سینس پرسیپشن مینز اویئرنیس آف دی آبجیکٹ. ابھی میں یہاں پہ لیکچر دے رہا ہوں، آپ ابھی سن رہے ہیں، یعنی آپ کسی کمرے میں بیٹھے ہوں گے. تو یعنی پہلی جو چیز نالج میں آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ آپ کو اپنے ارد گرد کی اویئرنیس یعنی آگاہی حاصل ہوتی ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی چیز پڑی ہے. ابھی مجھے پتہ ہے کہ کمرہ
یعنی یہ کوئی خالی نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ چیزیں پڑھی ہے، لیکن وہ کیا پڑھی ہے وہ ابھی مجھے نہیں پتہ. تو پہلا ہے کسی چیز کے بارے میں سینس پرسیپشن، کسی چیز کے بارے میں آگاہی. پھر جو دوسری جو چیز ہے وہ ہے کرٹیسزم آف دی سینسز، یعنی پھر جو چیز ہے جس کے بارے میں ابھی مجھے صرف اویئرنیس ہے، آگاہی ہے کہ کوئی چیز موجود ہے یا نہیں ہے، اب میں اس سینسز کے ذریعے اس کو دیکھوں گا، سنوں گا، تو پھر وہ چیز میرے نالج میں آئے گی کہ ہاں یہ چیز پڑھی ہے. یعنی پہلے مجھے صرف آگاہی تھی کہ اس روم میں کوئی کتابیں پڑھی ہے، لیکن ابھی کون سی کتابیں ہیں، کس چیز کی کتابیں ہیں، ابھی مجھے سینسز کے ذریعے وہ چیز حاصل ہوئی. تو جو تیسری جو چیز ہے اس کے نالج کے ٹرائیڈک مومنٹ میں وہ ہے سیلف کانشیس، یعنی پھر انسان کا اپنے آپ سے یعنی اپنے آپ کے بارے میں جاننا، یعنی سیلف نالج ہے، یعنی اپنے آپ کے بارے میں جاننا کہ وہ کیا چیز ہے اور اس کو یعنی کس چیز کا علم حاصل ہے اور کس چیز کا علم حاصل نہیں ہے. تو اس کے مطابق ہیگل کے مطابق سیلف نالج میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے اور جو آبجیکٹ وہ دونوں یعنی اس میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا، کیونکہ سبجیکٹ بھی ہم بن جاتے ہیں، یعنی ہم خود سوچتے ہیں، اور آبجیکٹ بھی ہم بن جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں. تو اس کے مطابق جو سیلف نالج جو آخری جو ٹرائیڈک موومنٹ میں جو آخری نالج میں ہے وہ ہے کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ یعنی یہ دونوں، اس میں پھر کوئی بھی فرق باقی نہیں رہتا کہ سبجیکٹ الگ ہے اور یا آبجیکٹ الگ ہے، کیونکہ سبجیکٹ ہم خود اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور آبجیکٹ ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں. تو یہ دونوں جو چیزیں یعنی سبجیکٹ بھی ہم بن جاتے ہیں اور آبجیکٹ بھی. تو اس کے مطابق یعنی نالج وہ ایک ٹرائیڈک موومنٹ ہے. یعنی پہلی چیز اس میں سینس پرسیپشن ہوتی ہے، آپ کو پہلے کسی چیز کے بارے میں آگاہی ملتی ہے، پھر دوسری آپ اس چیز کو سینسز کے ذریعے یعنی اس کی سینسیشن لیتے ہیں، وہ اسٹیمولس یعنی آپ اس کو سینسز کے ذریعے پرسیو کرتے ہیں. پھر جو تیسری چیز ہے وہ ہے سیلف نالج، آپ کو اپنے آپ کے بارے میں آپ جانتے ہیں. اچھا، فلسفی آف ریلیجن، یعنی ہیگل ریلیجن کے بارے میں یعنی اس کی کیا نظریات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ریلیجن اور فلسفی دونوں کا ایک ہی مقصد ہے، ٹو نو گاڈ، یعنی اللہ کو جاننا، خدا کو جاننا. یہی ریلیجن اور فلسفی کا بنیادی مقصد ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر فلسفی میں ہم انالوجی اینڈ ہسٹوریکل سیکوینسز if we replace them with logical structures and abstraction it thus remains essentially religious in Hegel's eyes. اب کیا مطلب ہوا اس کا؟ انالوجی کہتے ہیں کسی چیز کو یعنی کمپیریزن وغیرہ، یعنی آپ یعنی مثال کے طور پر جو پمپ ہوتا ہے واٹر کا، جو یعنی جو کنویں سے موٹر جو پانی نکالتا ہے، اب میں اس کی انالوجی یعنی اس طرح کرتا ہوں کہ جو زائلم ٹیشوز ہے پلانٹس میں، وہ جس طرح روٹ سے پانی پہنچاتے ہیں مختلف ڈفرینٹ پارٹس کو. تو یہ انالوجی ہوا، میں نے دو سسٹمز کے درمیان ایک انالوجی، ایک کمپیریزن یعنی ایک بنائی. اس طرح ہسٹوریکل سیکوینسز مطلب جو ایونٹس جو ہسٹری کے تھرو آ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم نے پلیٹو اور ارسطوٹل سے سٹارٹ کیا کہ اس کی فلسفی کس طرح سٹارٹ ہوئی، پھر ہم بعد میں ریلیجیس فلسفرز، رومانٹسزم، یوٹیلیٹیرینز، ہم اس سے آگے آئے اور ابھی ہم آئیڈیلزم کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو سب فلسفرز ہیں جس کو ان مختلف نام دیے گئے ہیں، یعنی یہ ہسٹوریکل ایونٹس اس دوران یہ فلسفرز جس ٹائم میں یعنی زندہ رہے، جس ٹائم میں یہ انہوں نے وقت گزارا، انہوں نے ریسرچز کی، یعنی وہ کے جو ایونٹس ہیں انہوں نے ان کے فلسفی کو انفلوئنس کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو لاجیکل سٹرکچرز یعنی لاجیکل یعنی ریزننگ وغیرہ، یعنی آپ کسی چیز کی ریزن یا کوئی چیز یعنی کاز افیکٹ وغیرہ کہ جو چیز ہے اس کا کاز یہ ہے، اینڈ ایبسٹریکٹ مینز یعنی وہ چیزیں یعنی جس کو ہم یعنی جو سینسیشن کے میں نہیں آتی، جس طرح لو ہے یعنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ لو کیا ہے، لیکن اس کی کچھ فیلنگز ہے، ہیٹ ہے، اس طرح یعنی جو فرشتے ہیں، یہ ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں، اس کو ہم عام یعنی کنکریٹ یعنی نہیں ہے، یہ اس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے. تو اس کے مطابق اگر ہم انالوجی اینڈ ہسٹوریکل سیکوینسز کو if we replace them with logical structures and abstraction then philosophy become religion. پھر فلسفی ریلیجن بن جاتی ہے، پھر فلسفی اور ریلیجن میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. اچھا، پھر لاسٹ اس میں ہے رائٹ ہیگلینز اینڈ لیفٹ ہیگلینز. میں نے آپ کو پہلے انٹروڈکشن میں بتایا کہ ہیگلین اسے کہتے ہیں جو ہیگل کو فالو کرتا ہے. تو اس میں جو ہے 2 قسم کے ہے، رائٹ ہیگلینز اینڈ لیفٹ ہیگلینز. دی رائٹ ہیگلینز وہ
اس میں وہ اسٹوڈنٹس ہیگل کے آتے ہیں جو ڈائریکٹ اس کے ساتھ یونیورسٹی میں اس جو برلن یونیورسٹی میں وہ ایز اے پروفیسر آف فلسفی پڑھا رہے تھے. تو وہاں سے انہوں نے ڈائریکٹ ہی ان سے تعلیم حاصل کیا, ان کے ڈائریکٹ ہی شاگردی میں رہے. تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ رائٹ ہیگلینز. اور جو لیفٹ ہیگلینز ہے ان کو ینگ ہیگلینز بھی کہتے ہیں. وہ جو ہیگلینز ہے وہ ہیگل کو ریولوشنری سینس میں اس کو ایک انقلابی رہنما, ایک انقلابی فلسفی کے طور پہ دیکھتے ہیں, جو کہ کس چیز کی وکالت کرتا ہے؟ ایتھیزم کو ریلیجن میں. ایتھیسٹ وہ ہوتے ہیں جو نہیں مانتے کہ کوئی خدا موجود ہے یا کوئی دنیا کو کوئی چلانے والا ہے. وہ کہتے کہ بس دنیا ایک بگ بینگ تھیوری جس طرح ایک تھیوری جس کو ہم نے سنا ہے کہ بس دنیا ایک دھماکہ ہوا اور دنیا خود بخود وجود میں آئی. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ریلیجن میں ایتھیزم کو اس کی وکالت کرتا ہے, اس کو سمجھتا ہے کہ دنیا ریلیجن کوئی نہیں ہے, کوئی خدا یا کوئی بھگوان یا کوئی وہ نہیں ہے. اور لبرل ڈیموکریسی اینڈ پالیٹکس, سیاست میں جو جمہوریت ہے لبرل آزاد ہے, ہر کسی کو اپنے اپنے حقوق حاصل ہے, ہر کسی کو اپنا اپنا حق حاصل ہے, چاہے خواتین ہو, چاہے مرد ہو, چاہے نوجوان ہو, سب کو اپنے اپنے ڈیموکریسی میں حقوق حاصل ہے. ڈیموکریسی تو آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں میں ہے, لیکن وہ نام کی ڈیموکریسی ہے, ان میں کسی کو کوئی رائٹس کوئی نہیں حاصل, بلکہ سب لوگ اپنے اپنے رائٹس کے بارے میں جدوجہد کر رہے ہیں. تو اس کے مطابق جو لیفٹ ہیگلینز ہے وہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ جو ہیگل ہے وہ کیا ہے, وہ ریلیجن میں ایتھیزم کو اس کی ایڈوکیسی اس کی وکالت کرتا ہے, اور سیاست میں لبرل ڈیموکریسی کو. تو یہ آج ہم نے پڑھا ہیگل کو. تو دس از انف فار ٹوڈے. نیکسٹ لیکچر میں ہم دوسرے فلسفر کو پھر پڑھیں گے.